वारिसा क्यों नाम रखा गया? साहिबान इल्म हैं, चूँकि वक्त हो रहा होता है, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, अपने अपने वक्त के अंदर इंशाअल्लाह मैं बात मुकम्मल कर लेंगे। वारिस इसलिए नाम रखा गया कि मदीने में पहले दिन ही ऐलान हुआ था नबी ना वारिस होते हैं ना मीरास छोड़ते, नबी ना वारिस होते हैं ना विरसा छोड़ते हैं। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुल अंबिया का अकेला वारिस बना दिया है। एक का नहीं, कुल अंबिया। सरकार आदम से लेके हुजूर पाक सरकार अमीरुल मोमिनीन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला वारिस है। आप अपने बाप के वारिस हैं, मालिक नहीं, वारिस हैं। ख्याल रखा है, अगर मालिक होंगे तो वारिस हो के मालिक होंगे। हम अपने बाप के वारिस हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुल अंबिया का वारिस है। जुमला कहूँ, फ़र्क ये है हम माल के वारिस हैं। इमाम हुसैन माल का वारिस कम है, हर नबी के कमाल का वारिस ज़्यादा। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहन नजीयिल्लाह, व अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, व अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, व अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, व अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। समझ आई? किसका वारिस है मेरा इमाम? अंबिया का पहला वारिस है जनाब आदम का। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह, सिफ़वत जनाब आदम की सिफ़त करार पाई है। सिफ़वा के माने हैं सफ़ाई, सफ़ाई के माने हैं तहारत, तहारत के माने हैं पाकीज़गी, पाकीज़गी के माने हैं इफ़्फ़त, इफ़्फ़त के माने हैं इस्मत। अगर आप साहिबान इल्म मेरे साथ हैं, जनाब आदम का कोई ख़ानदान ही नहीं, ना माँ है ना बाप है। जनाब आदम को जो इस सफ़ाई की सिफत मिली है, माँ बाप से नहीं मिली। मेरे ख्याल में समझ आ गई है आप। माँ बाप से नहीं मिली, फिर बताएं कहाँ से मिली है? कोई दो हाथ हैं जिन्होंने आदम को बनाया है। कुछ नहीं हुए। हैदरी, कोई दो हाथ हैं, खलक तो बेजदज, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। वो हाथ अल्लाह के हैं नहीं, हैं इनके। खुदा जाने कैसे हाथ हैं, अल्लाह कहता है मेरे हैं। ठीक हो गया जनाब, बस। अल्लाह ज़्यादा वक्त ना ले, क्योंकि इस मैं अपने अपने वक्त के अंदर तेरा काफ़ी सारा ये देखना बंदे एक आदमी ने थोड़ा जा आगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलामु अलैका। मैं शुरू कर दी जनाब। मैंने ज़ियारत वारिसा जो अभी मैंने जुमले पढ़े हैं, मेरे ख्याल उन्हीं को शुरू कर दें ताकि वक्त इतना मैं ज़्यादा करेंगे, फिर पहले भी ज़रा ज़्यादा देर हो। अस्सलामु अलैका या सारल्लाह। खुदा वास्ते ये बात समझनी है। बहुत सारे हजरात बैठे हैं, साहिबान इल्म मैं देख रहा हूँ जनाब, साहिबान बसीरत बैठे हैं। अली को सुनता ही बसीरत वाला है।
خدا کی قسم حیدری السلام علیکہ یا سار اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ دیکھو نا ترجمہ نہیں آ رہی ہے. خدا کے واسطے سارے توجہ فرمائیں. سے الف رے سار. سار نکلا ہے سورت سے. لمبا نہ کریں. سورت کے معنی ایسا گدلا خون جس میں صرف اپنا ذرا ذرا چہرہ نظر آئے, کوئی دوسری شاید نظر ہی نہ. سار کے معنی ہیں خون کا بدلہ. خون اے سارے گجرا والے میں خون کا بدلہ. کیا ترجمہ ہوا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ. اے امام حسین علیہ السلام, اے امام اللہ کے خون کے بدلے. کہ غور نہیں کی نا میں بزرگوں اللہ کے خون کے بدلے. امام حسین بدلہ ہے کسی کے خون کا. خدا جانے جب خون اللہ کا ہو تو پھر بدلہ کیسا ہوگا. اے اللہ کے ماشاءاللہ اللہ کے خون کے بدلے امام حسین علیہ السلام. وابنا سارے ہی, اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. معلوم ہے جناب علی بھی سار اللہ, جناب امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ. سار اللہ, باپ بھی سار اللہ, بیٹا بھی سار اللہ. دیکھیں باپ بیٹے دو ہیں, باپ بھی سار اللہ, بیٹا بھی سار اللہ. ہیں دو مگر کمال ایک ہے, دونوں سار اللہ. خوش ہو سے اللہ کے خون کے بدلے. امام حسین بھی اللہ کے خون کا بدلہ, جناب علی علیہ السلام بھی اللہ کے خون کا بدلہ. سارے ہن میرے آلے پاسے دیکھ لو, دیکھ لے. اب میں کہنے لگا ہوں بدلہ کس کے خون کا ہے؟ اللہ کے. دیکھیں آپ نے اللہ کا خون کہہ دیا اور پھر زیارت کے لفظیں بھی یہی بتا رہی ہیں سار اللہ ہے, اللہ کے خون کا بدلہ. اے اللہ تیرا خون ہو سکتا ہے؟ نہ میں سارے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ خون کے مارے کوئی ہے مخلوق میں سے کہ خالق کو قتل کرے؟ نہ فرمائے نا امکان ابھی نفی وقوع. اللہ نے قاتل ہونا ہی نہیں, دوسرا اللہ ہے نہیں. مخلوق خالق کی قاتل ہو نہیں سکتی. نمبر 2, نہ اللہ قاتل ہے, نہ اللہ کا قاتل ہے, نہ ہو سکتا ہے. نفی امکان. اللہ نہ قاتل ہو سکتا ہے نہ قاتل ہے اس کا. کل سمجھ آئیے. پھر میں جملہ کروں, اللہ نہ قاتل ہے نہ ہو سکتا ہے. اے اللہ جب تو قاتل ہی نہیں ہو سکتا پھر نسبت اپنی طرف آنے کیوں دی؟ غور نہیں فرما رہے. یہ سار اللہ کیوں کہا گیا؟ کیوں دی؟ خیال کرائے سے شانے بیٹھے ہو. کیوں دی؟ کیوں دی؟ میں یہی اس کا جواب یوں میں دینے لگا ہوں. پھر یہاں بات اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی بعد میں کی, پہلے بات حسین و علی کی. لوگو ان باپ بیٹے کا قتل ان کا قتل نہیں, گویا کہ توحید کا قتل ہے. گل نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا قتل
इनका कत्ल नहीं, गोया तौहीद का कत्ल है। गल थोड़ी समझ आइए, इनका कत्ल नहीं, गोया तौहीद का कत्ल है। अब दूसरी लफ्ज कहूँ समझाने के लिए, अब जो इनका कातिल है वो इनका कातिल नहीं, गोया वो तौहीद का कातिल है। ख्याल कराए, मैं और जुमला कहने लगा हूँ गुजरा वाले में, जो इनका कातिल है वो इनका कातिल नहीं, गोया तौहीद का कातिल है। जो तौहीद का कातिल हो वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय बेपरवाह होकर सुन रहे हैं। गल कुछ समझ आइए यार, बेपरवाह हो के सुनते हैं। ठीक, माशाल्लाह। जब एक मोमिन के कत्ल का अजाब कुरान में कितना है, जल्दी से, एक मोमिन का कत्ल सूरह निसा के अंदर मौजूद। फरमाया लानहु ग़ज़बल्लाहु अलैहिम व लानहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। उसके ऊपर सबसे पहले जो कातिल है उस पे अल्लाह की लानत है, और उसके बाद उसका गज़ब है। गज़ब तो फिर मैं जुमला ज़रूर कह देता हूँ, लानत और है गज़ब और, लानत भी है उसका गज़ब भी है। व अअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए अज़ाब अज़ीम भी है। जब एक मोमिन का कत्ल का अज़ाब इतना है तो अमीरुल मोमिनीन के कत्ल का अज़ाब कितना हो। गल समझ आइए बाबा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन के कातिल का अज़ाब बताता हूँ। एक शख्स है, आपके बहुत सारी किताबों में, फतूहात मक्किया में भी है, हमारी ये जो किताबें हमारी अपनी हैं इनमें, इन किताबों में भी मौजूद है। ये देखिए, एक शख्स बसरे में रहता है, वो घर में इबादत करता है, कहता है घर में मुझे चैन नहीं आया कि सही तौर पे इबादत नहीं हुई। वो वहाँ से निकल के बाहर, साथ ही समंदर है, समंदर के किनारे जगह देखने के लिए वो आया। सारे सुनो मेरा पुत्र, सारे सुनाए, ऐसा वक्त फिर मिलेगा नहीं। वो कहता मैं जगह देखते देखते पूरे समंदर के किनारे चलते चलते जगह पे आया। मैंने देखा दो चट्टानें हैं, एक चट्टान समंदर के अंदर है, एक चट्टान दूसरी से मिली हुई है, उसका ये सिरा समंदर के किनारे पे पड़ा। मैंने कहा जगह मिल गई, समंदर भी है और किनारा भी। उसने जल्दी गया, घर घर जाके शामियाना ले आया और शामियाना वहाँ लगा के सारा सामान सोने उठने बैठने का लेके आके वहाँ आके उसने बैठना, इबादत करना शुरू कर दी। सुबह सवेरे उठ के ये सूर्य निकलता है तो शुआएं लेता है और पानी पे नज़र रहती है, लहरें आ रही, मद्दो जज़ार को देख रहा है। एक दिन बैठा है, बस वक्त थोड़ा है, एक दिन बैठा है, कहता मैं अपने ख्याल में देख रहा था, कोई शायरी थी सिवाय पानी के, कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा परिंदा गुजरा ऊपर से। खुदा जाने वो परिंदा कैसा होगा, अभी बयान करते हैं, आगा जी अभी बयान करते हैं। परिंदा गुजरा, उस परिंदे ने दूसरी चट्टान पर जाकर, जो मेरे सामने है, उसने इंसान के एक चौथाई हिस्से को उगेल दिया। और ये उस वक्त, आज से 1400 साल पहले की बात है। ऐसा हमारे जैसे इंसान नहीं थे, बड़े बड़े इंसान होंगे, जिसके अंदर से चोंच से इतने बड़े इंसान का सर निकला होगा। वो परिंदा कितना बड़ा होगा, मालूम हो गया वो परिंदा बनाया ही इन्हीं के लिए है। तो इन्हें बनाया ही नहीं के लिए।
اس پرندے نے اگل دیا ایک سر بھی بازو اور کچھ حصہ سینے کا، اس کو اگل دیا، وہ تڑپ رہا ہے، پرندہ اڑ کے چلا گیا۔ میں پریشان اکیلا بیٹھا، یہ کیا ہوا آج میرے سامنے یہ ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، اس نے پھر آ کے دوسرا حصہ انسان کا اگل دیا، وہ الگ تڑپ رہا ہے، پھر چلا گیا، پھر آیا تیسرا حصہ اگل دیا، چوتھا آیا پاؤں تک کے حصے اگل دیے، جب سارے اگل دیے یہ پریشان، یہ اگلنا کیا ہے، ان کا تڑپنا کیا ہے، کہ اس کے دیکھتے دیکھتے وہ آپس میں مل کر ایک کالا سا سیاہ وجود بن گیا، وجود بن کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، گل کرا بیٹھ کے جب اٹھا نا وہ، اس نے فوراً کہا آج کوئی راز ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اٹھ کے وہ کھڑا ہو گیا، پھر اسی پرندے نے جھپٹ ماری، اس کا چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا، باقی تڑپ رہا ہے، پھر آیا لے گیا، چاروں مرتبہ لے گیا، کہا کہ اب لے گیا ہے اب آئے گا۔ پچھلی دفعہ میرے سامنے تھا، وہاں وہ بیٹھا، اٹھ کے کھڑا بھی میرے سامنے ہوا، تیسرا بھی کوئی آدمی نہیں تھا، خطرہ بھی نہیں تھا، میں جا کے پوچھ سکتا تھا کہ بھائی تو بدبخت کون ہے؟ کہا اب اگر آیا اور یقیناً آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا تو اب میں پوچھوں گا، اسے پوچھوں گا کہ تو بتا تو کون ہے، مسمم ارادہ کر لیا۔ اب جب وہ ان کو لے گیا چاروں کو، پھر آ کے اگلا، پھر آ کے اس نے اسی طرح اگل کے چاروں اگل دیے، اٹھ کے جب وہ بیٹھا نا، یہ دوڑ کے سامنے تھا، چٹان سامنے، دوڑ کے اس کے قریب پہنچا، سارے میرے الپاس دیکھ لو اسے، ہم دیکھ لیں اور ضروری دیکھ لو۔ جو ہی میں قریب گیا میں نے کہا بدبخت، اٹھ کے کھڑا ہوا، بدبخت تو کون ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ غور نہیں فرما رہے میں کتنی بڑی بات ریسرچ کی کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ یہی پرندہ اس دنیا میں روزانہ مجھے 40 مرتبہ روزانہ ذبح بھی کرتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو پھر دنیا میں جس کا عذاب روزانہ کا 40 مرتبہ یہاں ہو، خدا جانے عبدالآباد قبر میں کتنا عذاب ہوگا۔ سمجھ آگئی؟ تھوڑی سی بات، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا ہے، صرف تھوڑا، زیادہ نہیں، وقت کے اندر۔ دیکھیں میں نے بات کی ہے سمندر کی، اسی سمندر سے زبیدہ خاتون نے ایک نہر کھدوائی تھی۔ اگر آپ تاریخ سے تھوڑا سا تعلق ہے، یہ کیوں کہ مینا کے اندر مکہ معظمہ میں جب حاجی آتے تھے وہاں بارش ہو جاتی تو پانی ملتا تھا، ورنہ اس زمانے میں پانی شانی نہیں تھا، اس نے پھر وہ نہر وہاں تک لے گئی، پھر وہاں پانی پہنچایا۔ یہ وہ نہر تھی، یہ نہر زبیدہ بی بی نے کھدوائی تھی۔ وقت تھوڑا ہے، جنگ جمل کے بعد، جنگ جمل اسی بصرے کے قریب ہوئی ہے، اسے جنگ بصرہ بھی کہتے ہیں، خیال رکھا۔ جنگ جمل کے بعد جناب علی اسی نہر پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام کا کوئی لمحہ بغیر ہدایت و عبادت کے نہیں ہوتا۔ جب چلتے ہوئے آ رہے تھے، میرے الپاس سے دیکھو صحیح، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں ایک حسن بصری تھا، اگر آپ نے نام سنا ہو، رائبہ بصری، حسن بصری، لمبا نہیں بنا۔ یہ حسن بصری ظاہراً جناب علی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ جب جناب علی آ رہے تھے نا جنگ جمل کے بعد، یہ وضو کر رہا تھا، نہر کے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہا تھا بصرے کے باہر۔ وضو کیسے کر رہا تھا کہ اپنے چلو لے کے نہیں، وضو چلو سے ہوتا ہے نا، چلو،
یہ پانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو پانی سے رنگین کر کے لگا کے نا اس سے وضو کر رہا تھا. جو ہی جناب علی نے فرمایا اس کو کہتے ہیں عربی میں سبغہ. سبغہ کا مصدر ہے اسباغ. اسباغ مشکل آئے تو اسی چوپی نہ کوئی مشکل نہیں یار. ایک گلہ نہ دسو پھر اسی بجرے میں کہ تو یاد دسیا کیوں نہیں عوام نو کیوں نہیں دسیا سارے مومنین نو کیوں نہیں دسیا. سارے پاس تو کوئی جواب نہیں نا. سرکار علی نے دیکھ کر فرمایا بصری یہ اسباغ سے وضو کیوں کر رہا ہے؟ چلو بھر کے وضو کر. اس نے کہا مولا اس نے جو لفظ کہی میں جملہ کہتا ہوں مولا آپ میرے ساتھ بات نہ کریں. آپ کی تلوار کی نوک سے ابھی بھی جنگ جمل والے بے گناہوں کے خون کے قطرے ٹپک رہے. اوئے ہوئے طرز کیا جناب امیر المومنین پر. میرے امام نے فرمایا بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے. یارا کچھے رہے دے ہوئے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کتنی بڑی. تجھ پر میری اطاعت واجب ہے. اس نے کہا واجب ہے. فرمایا جب واجب ہے تو میں جنگ جمل میں لڑنے آیا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ کچھ نہیں ہوئی کتنی بڑی بات. اس نے کہا میں آیا تھا مولا میں آیا تھا. جو ہی میں جنگ جمل میں اندر داخل ہوا میرے کان میں کسی نے آواز دی القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے. میں نے اپنے اوپر قیاس کر کے کہا میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے. اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو بھی جہنمی اگر میں قتل ہو گیا تو بھی جہنمی. یا گل سنے کرو نا یار جہنمی. چونکہ میں نے اپنے آپ پہ قیاس کیا لہذا میں نے کہا یہ وارہ نہیں کھاتا میں واپس چلا گیا. سرکار نے فرمایا تو نے غلط فیصلہ کیا. تو نے اپنے اوپر قیاس نہیں کیا. یہ تیرے بارے میں نہیں کہا گیا میرے بارے میں کہا گیا. جو میرا قاتل ہے وہ بھی جہنمی اور جس کو میں علی قتل کر دوں وہ بھی جہنمی. حیدری بس اس جہنمی کی ایک بات کر کے میں ایک ہی لفظ میں جلدی جناب علی بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں. ایک روایت ہے جناب نے فرمایا کمبر میری تلوار لے آؤ. تلوار لے آ کے جناب نے آگے رکھ لی. ادھر رکھی تو دروازے پر کوفہ کے دروازے پر زور سے ایک عورت اور ایک مرد ایک اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے. عورت کہتی ہے میرا ہے. مرد کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے. جناب علی نے فرمایا عمار اسی مرد کو جا کے کہو عورت کو نہیں مرد کو جا کے کہو یہ اونٹ عورت کا ہے. جو گواہوں سے پہلے فیصلہ دے دے اسے علی کہتے. یہ اونٹ عورت کا ہے. وہ آدمی گیا اس نے کہا جناب امیر فرما رہے ہیں لمبا نہ ہو حیدری گل سمجھ جانی بھی ہے بابا. اونٹ اس عورت کا ہے اس کو دے دے. اس نے جا کے کہا امیر المومنین فرما رہے ہیں. اسے یہی جملہ آخر میں کہا جناب علی کے خلاف. جناب علی خود اٹھ کے تلوار ہاتھ میں ہے خود اٹھ کے وہاں قریب گئے. قریب جا کر اسی سے کہا یہ اونٹ اس عورت کا ہے اسے دے دو. کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے اونٹ عورت کا ہے دے دے. اس نے کہا مولا میرے کام میں دخل نہ دے میرا ہے. بس جب کہا نہ میرا ہے میرے علی آقا نے فرمایا تکلم ایھا الجمل لمن انت. اونٹ بتا تو کس کی ملکیت ہے. غور نہیں فرما رہے. ایسا امام ہونا واجب ہے. حیدری اونٹ بتا یہ کس کی ملکیت ہے.
فوراً اونٹ نے کہا منذ 19 سنتاً لہذه المرأة، میں 19 سال سے اس عورت کی ملکیت ہوں۔ یہ 19 سال اونٹ نے بھی یاد رکھے کہ مجھ سے علی پوچھے گا۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، سمجھا رہے پر حیوار 19 سال کیسے کہ حیدری وَأَشْهَدُ لبنا کر وَأَشْهَدُ أَنَّكَ اگلی بار اسی ٹائم دے پابند سے وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ۔ السلام وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، آپ اسی زیارت میں گواہی دیتے ہیں، گواہی ہر پڑھنے والا گواہی دے، اشہادو گواہی، گواہی دیکھیں زیارت عمل نہیں عقیدہ ہے، آپ اپنے عقیدے کی گواہی دے رہے۔ اشہد انک من دعائم الدین، دعائم کہتے ہیں دیم، یہ ستون کو کہ یہ ستون، یہ ستون، یہ ستون، یہ دیم کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر چھت قائم ہے۔ یہ کیوں قائم ہے؟ یہ کیوں ہے کہ چھت گرے نہ۔ دیام کہتے ہیں گرتا ہوا دین، اے حسین تو گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے۔ گرتے ہوئے دین کا، امام حسین گرتے ہوئے دین کا سہارا۔ دیکھیں یہی بارشیں ہوتی ہیں، آپ کی دیواریں گرتی ہیں، آپ لکڑیوں کا سہارا دیتی ہیں، دیتے ہیں یا نہیں؟ جہاں زیادہ سہارا وہاں موٹی لکڑ دی، یا چھوٹا اسی طرح دے۔ اس جہاں یہ لکڑیوں کے گھر ہیں ان کو کہتے ہیں عربی میں بیت مدعوم، بیت مدعوم۔ ایک جائے سمجھ دے بین سے ریلیں دے بین سے تو اسی آدھے چلو جی، تو اسی آدھے چلو جی، صحیح تو سن دے بین نہ ساری گال ایک اللہ چنگے نے خدا کے بعد۔ بیت مدعوم یعنی لکڑیوں کے سہارے پہ کھڑا ہوا گھر۔ اب السلام علیکہ یا دائم الدین، میں گواہی دیتا ہوں حسین تو گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے۔ خدا جانے دین کربلا میں کتنا گر رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کس کا سہارا دیا؟ لکڑیوں کا نہیں، گرتے ہوئے دین کو سہارا دینے والا کون ہے؟ خدا کی قسم، اب جس نے دین کو سنبھالا دیکھ کے دین بنایا، اگر اس حسین کو کوئی نہ مانے تو مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہوا؟ گرتے ہوئے دین کا سہارا کون ہے؟ جناب نے کیا سہارا دیا؟ لکڑیوں کا نہیں۔ خدا جانے علی اکبر کا سہارا کیسے دیا، جناب عباس کا سہارا کیسے دیا۔ یہ دیام ہیں ساکن سہارے، ساکن، یہ دین کے ساکن سہارا بھی ہے حسین۔ اور ارکان کہتے ہیں چلتا ہوا متحرک سہارا، وقت تھوڑا ہے، متحرک سہارا۔ جب سے دین چلا ہے اس کے ساکن سہارے بھی ساتھ، ہر وقت کا متحرک سہارا بھی ساتھ، اس ہر زمانے کے متحرک سہارے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ ایسا ہمارا بارواں موجود ہے یا نہیں ہے نا؟ جو متحرک سہارا ہے کس کا؟ میرے دین کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جناب علی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، یہ بھی طواف میں ہے۔ دوران طواف جناب علی نے ایک شخص کو تماچا مارا، جسے علی تماچا مارے ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، وہ رک گیا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا آپ اس وقت حاکم ہیں، مجھے جناب علی سے قصاص لے کر دیں۔
قصاص سہی قصاص سمجھ دیو خدا واسطے سمجھا کرو دین کیا ہے قصاص یا سارے قصاص لے کر دو رک گئے جناب علی طواف کر کے آئے جو ہی آئے یا آگے بڑھا اگر دیکھیں عدالت میں کیوں کہا جائے عدالت مشکوک ہو جائے گی کہنے والے کی عقیدے کی عدالت مشکوک انہوں نے یہ نہیں کہا جناب علی سے مولا آپ نے اس شخص کو تماچا کیوں مارا یہ میں لفظی میں دلالت جو وہاں موجود ہے یہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا علی آپ نے اسے کیوں مارا کیا لکھا ہوا ہے مولا اس نے کون سی غلطی کی جس پہ آپ نے تماچا مارا ہے حفاظت ہو گئی حفاظت لفظوں میں کتنی بڑی حفاظت ہوگی کیا غلطی کی اس نے کہ آپ نے اسے تماچا مارا سرکار علی فرماتے ہیں کہ یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا خدا گواہ جو اس وقت بھی عام مومنین کی ناموس کا محافظ ہو اسے علی کہتے ہیں جب یہ حضرت عمر نے یہ جملہ سنا نا اس آدمی کو جو کہتا تھا مجھے قصاص لے کر دو اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے کہا کس سے حساب کی قصاص لینا چاہتا ہے تجھے خبر ہے کہ تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے اور نہیں تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا قصاص اللہ سے جا کر لے حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی خدا جانے کتنا پیاسی ہے 4 سال کے بچے پپیما ناتھ شاہ میں بہت پیاسی ہوں میری بی بی فرماتی بیٹا پانی نہیں ہے میں بہت پیاسی ہوں پورا راہ بی بی 4 سال کی بچی ہائے پیاس آتش پہنچ گئے حمص میں جا کے انہوں نے شامیانے لگائے شامیانوں کے نیچے اونٹوں کو باندھ دیا آل محمد کو دھوپ میں بچھا دیا ہائے 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 اس نے پانی پلانا شروع کیا پانی پلا رہا جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں اجازت دیں تو میں حجت تمام کے لیے پانی مانگ لوں چونکہ بابا نے مانگا تھا پاک سکینہ آئیں بس صاحب کے لفظ آئی یہاں آ کے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں تھوڑا سا پانی دے دے یہ دے دے کے بعد کہا پہلے پلا لے اگر بچ جائے کیسی بے کسی ہے آل محمد کی بچ جائے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دو یہ خاموش ہو گیا نہیں دیا جب پانی پلا کے یہ واپس آیا اب یہاں علماء طب کی میں بات کروں دور سے آپ ایک مشکیزہ دکھائے خشک اگر وہ کہہ دے کہ اس میں پانی ہے سمجھ لینا یہ بہت پیاسا ہے جناب سکینہ نے جب دیکھا نا مشکیزہ کہا اس میں پانی ہے وہ بیما شمیر کے پاس جو مشکیزہ ہے اس کے پاس پانی ہے میں مانگ لوں حجت تمام کے لیے بی بی آئی شمیر پانی بھی بچ گیا ہے اور میں بھی پیاسی ہوں تھوڑا سا پانی دے دے اس نے دہانہ کھولا ہائے ہائے جناب سکینہ نے کیسا آگے کیا اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا ہائے 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 بس بی بی نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا کے یہ جملہ کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا خدا جانے کب پانی ملا ہوگا اور پاک سکینہ سیراب ہوئی ہوگی اللہ لعنت اللہ علی القوم